From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. कराची में होने वाला पीटीआई का जलसा कामयाब हुआ या नाकाम, तफसील से आपके सामने बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले ईरान में क्या हो रहा है, भारत में इंतहा पसंद हिंदू तलवार लेकर क्यों निकले हुए हैं, और मरियम नवाज बहुत बड़ी चादर ओढ़कर क्यों बाहर निकल रही हैं, इस पे मुख्तसर बात आपके सामने रखेंगे। फिर तफसील से बात करेंगे कि कराची में क्या हो रहा है। माय नेम इज़ फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, ईरान पर हमला जो है, इसको ज़रा देखिए गौर से कि इस वक्त ईरान के साथ हमारी अमेरिका की साइबर अटैक जारी हैं। हमने उनके कंप्यूटर जैम करने शुरू कर दिए हैं और उनके कम्युनिकेशंस जो है उसको ख़राब कर दिया है। इसके अलावा उनके वहाँ एक ये प्रोपेगेंडा करा दिया गया है कि तुम्हारी करेंसी जो है वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है, ताकि वो जो लीडरशिप जो है वो उसको ज़रा पंच किया जा सके, उनको डिसहार्ट किया जा सके। अच्छा, ये सब हकीकत है। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पे बड़ा हमला करने की जुर्रत नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया में वेनेजुएला के एक्ट के बाद पूरी दुनिया अमेरिका को बहुत गलत नज़रों से देख रही है, और ये सही वक्त नहीं है कि ईरान के साथ भी ऐसा बड़ा हमला किया जाए। तो ईरान बच गया है इस बदनामी की वजह से जो हमें हासिल हुई है। अच्छा, एक बात ज़रा तारीख में ज़रा जाके देखिएगा। जनाब 1979 में जब जिमी कार्टर साहब ने अमेरिकन एम्बेसी तेहरान में जो इनके ऑफिसर्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ किडनैप था, उसको छुड़ाने के लिए जब हेलीकॉप्टर भेजे, तो 3 हेलीकॉप्टर और 8 ऑफिसर्स जो है एयरफोर्स के, वो जाँ बहक हुए। हेलीकॉप्टर्स ने कहा कि जब हमने उड़ान भरी तो इतनी तेजी से कहीं से आंधी आई, जबकि मौसम बिल्कुल क्लियर था, और उस आंधी में आके इतने बड़े हेलीकॉप्टर जो हैं उनको दरख्त नजर आने लगे और वो दरख्त में उलझ के गिर गए। ऐसा हुआ। फिर जिमी कार्टर साहब की बड़ी बदनामी हुई, और 1980 में रोनाल्ड रेगन जो हैं वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई जिमी कार्टर की इस बदनामी की वजह से। लेकिन दोनों मौके पर जरा मुशाहिदा कीजिए, हमने सुना था चूजन पीपल आर जूइश पीपल, लेकिन यहां तो लग रहा है कि अल्लाह के चूजन पीपल जो हैं वो ईरानी हैं। हर मौके पे इनको ऐसी सपोर्ट आती है। पहले हेलीकॉप्टर गिरने का बहाना था, अब वेनेजुएला की ढाल है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? सोचिए और अपने ख्यालात से हमें भी नवाजिएगा। अच्छा साहब, अब आइए भारत की तरफ कि भारत के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो भैया जी हाथों में तलवार लेकर निकल गए हैं, घर से घर जा रहे हैं और जाके कह रहे हैं कि तलवार निकालो, बांग्लादेश के मुसलमानों को ठीक करना है, उनका कत्लेआम करना है। देखिए, इनमें कोई ऐसा नहीं जो इनको जाके इतनी बुद्ध कहते हैं अकल को, हिंदी में, कोई इनको इतनी अकल समझा सके कि ए नौजवानों, ए जालिमों, कातिलों, इतना तो सोचो। भैया मोदी जी इनको समझाएं, बहनों भाइयों, इनको समझाइए कि अब तलवार से लड़ने का जमाना नहीं रहा, अब ड्रोन से लड़ा जा रहा है। अब तुम तलवार लेके आ गए भैया जी, तो भैया जी तलवार बहुत पुराना तरीका हो गया भैया जी। अब आप ये देखिए कि ये शांत से क्यों नहीं रहते। पाकिस्तान से इनको दुश्मनी है, बांग्लादेश से इनको शिकायत है, श्रीलंका से इनको शिकायत है, चाइना से इनकी दुश्मनी है। भैया जी क्या कर रहे हैं? यही तो इंतहा पसंदी है। सारे हिंदू इंतहा पसंद नहीं है। ये जो बीजेपी है और इनकी क़यादत जो है, जब तक ये क़यादत ऐसी रहेगी ना मोदी साहब टाइप की,
ہندوستان برباد رہے گا۔ مودی جی آج تک کیا کہتے رہے ہیں؟ بہنوں اور بھائیوں، پاکستان کو رگڑنا ہے، ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے۔ ارے بھائی کیوں آپ ایسا کریں گے مودی جی؟ اور کہنے لگے یہ سندور جو ہے وہ میری رگوں میں بہہ رہا ہے خون کی جگہ۔ تب کوئی تو ان کو عقل دے کہ دیکھو مودی جی صاحب، دیکھو رگوں میں خون بہتا ہے، سندور تو ماتھے پہ لگایا جاتا ہے، تم کیوں بدشگونی کر رہے ہو پردھان منتری؟ کوئی ان کو جا کے سمجھائے، ان کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اور اگر میں وہ آپ کو دکھا سکوں یا کم از کم پکچر تو میں آپ کو دکھائی دوں گا۔ اچھا صاحب، اب آئیے اپنی مریم بی بی کی طرف۔ ان کی ایک تصویر دیکھی، بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے بہت بڑی چادر ایسے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، تو ایک ساتھی نے کہا یہ دیکھ کے آپ خوش مت ہو، یہ چادر اور حجاب نقاب اس سے ان کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے دراصل ان کو خوف ہو گیا ہے کہ کہیں کسی بھی وقت کہیں سے گولی آئے گی وہ لبیک والوں کی طرف سے، اور وہ ان کا خاتمہ کرے گی۔ یہ ان کو بھی پتا ہے۔ یہ اس کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اندر وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ ان کے سپہ سالار جن کی یہ بہت فیورٹ ہیں، ان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ سوتے وقت بھی بلٹ پروف وہ جیکٹ اندر پہنتے ہیں، اور 6 گارڈز، 2 ادھر 2 ادھر، ایک آگے ایک پیچھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بستر پہ ایک پستول یا کوئی رائفل یا کوئی چیز لوڈ کر کے وہ رکھتے ہیں۔ یار تم کیسی زندگی گزار رہے ہو بھائی؟ کچھ تو سوچو۔ اتنے خوف زدہ، دعویٰ یہ ہے میں اللہ کی فوج ہوں، میں اس کا حکمران ہوں، میں بہت بہادر ہوں، اور بہادری کے یہ دیکھیے کیا نظارے ہیں یہ، کہ پھر نیند کی گولیاں کھاتے ہو، پھر کچھ پیتے ہو، پھر کہیں نیند آتی ہے۔ ملک کو مسلسل رگڑا لگا رہے ہیں۔ ان کو کوئی سمجھاتا کیوں نہیں کہ دیکھو آپ عارضی طور پہ تو کچھ دن ٹک سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے بیانیہ چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے، حالات چاہیے۔ انٹرنیشنل لیول پہ حالات بدل رہے ہیں اور زیادہ بدلیں گے۔ اس وقت تم خوف سے حکومت نہیں کر سکتے، پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ لیڈرشپ جلد ملے گی۔ لیکن ان کے اس ڈھکوسلے میں نہ آئیے کہ ہم نے چادر پہنی ہے حضرت فاطمہ کی سوچ کر کہ وہ کہتی تھی چادر پہن کے نکلا کرو، وہ اس پہ عمل کرتی تھی۔ خدا جانے یہ کس پہ عمل کر رہی ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے ذرا کراچی کے جلسے کی طرف۔ دیکھیے کراچی میں جلسہ ہوا یا نہیں ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا، عوام کے موڈ کو دیکھیے، ان کی اپروچ کو دیکھیے۔ سوشل میڈیا جس انداز سے اس کو آگے لے کر آیا ہے، شاباش ہے نوجوانوں پہ۔ اس وقت یہ جلسے سے زیادہ حکومت ورسز پی ٹی آئی اور پیپل آف پاکستان، ان کے درمیان میں یہ ایک میڈیا کی بیٹل گراؤنڈ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہوتی کہ جلسہ ہوتا، سب لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے، تو وہ ایک نقصان پہنچتا ان کو تھوڑا۔ اس وقت جو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈ تک جلسہ محدود نہیں رہا، اس وقت ہم اس کو میڈیا کی وار بنائیں گے، پوری میڈیا پہ دکھائیں گے۔ پوری میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس بڑی تعداد میں کس جذبے کے ساتھ لوگ آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت میڈیا کی بیٹل گراؤنڈ ہے امنگ پی ٹی آئی اینڈ ظالم جاوید حکمران، اور ہر طرف جیت رہا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، جو پوری دنیا کو ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھ لو کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ان سے یہ سوال پوچھئے، کیا اس طرح راستے بند کر کے، لوگوں پہ لاٹھی چارج کر کے تم حب الوطنی کا ثبوت دے رہے ہو یا پاگل پن کا ثبوت ہے یہ؟ سوچو، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا اس طرح قابض رہ کر تم ملک کی معیشت بہتر کر سکو گے؟ کیونکہ تیسرا سوال، معیشت تو لنکڈ ہے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ کیا اس طرح سیاسی استحکام حاصل ہوتا ہے یا انتشار حاصل ہوتا ہے؟
تم پورے معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہو اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے۔ دیکھیے جرنیلوں کو اور کرپٹ جو حکمران آتے ہیں جھوٹے ذریعے سے جو آ جاتے ہیں الیکشن چھین کر، ان کو ایک فکر ہوتی ہے صرف ہم اپنا اقتدار کیسے قائم رکھیں، کمان ان کنٹرول، بس معیشت بیٹھتی ہے بیٹھ جائے، سیاسی استحکام ختم ہوتا ہے ہو جائے، دنیا بھر میں جو تصاویر جا رہی ہیں وہ جائیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے، یہ صرف کمان ان کنٹرول اس میں ہے۔ لیکن ایسے لوگ زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتے، آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات میں آپ نے پی ٹی آئی کے اور پورے پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ جو اب تک تمہاری اسٹریٹجی رہی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے اور تصادم سے بھی بچنا ہے۔ کس کا اچھا شعر تھا؟ اقبال عظیم کا کس کا تھا کہ تیز قدموں سے چلو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ تمہیں اپنی موومنٹ کو جو ہے اور زیادہ تیز کرنا ہے، لیکن تصادم سے بچتے جاؤ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اسٹریٹ فائٹ ہوتی ہے نا، تو جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ایڈوانٹیج زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کے پروف دینے لگتی ہے کہ دیکھو ہنگامہ کیا انہوں نے، سڑکوں پہ آ کر ظلم انہوں نے کیا۔ اب بہانہ یہ ہوگا ہم نے تو کہا تھا آ جاؤ لیکن سڑکوں پہ مت آنا۔ اچھا تو کہاں جائیں؟ سڑکوں پہ تمہارے گھروں میں چلے جائیں لوگ نعرے لگانے کے لیے؟ وہ سڑک پہ ہی آتے ہیں، احتجاج سڑکوں پہ ہی ہوتا ہے، میدانوں میں ہی ہوتا ہے، یہ تمہارے ایوان میں تو اجازت ہے نہیں۔ تو بہت احتیاط سے تصادم کو اوائڈ کرتے ہوئے جو اسٹریٹجی ہے اسی پہ قائم رہو۔ اب دیکھیے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سہیل آفریدی نے جس جرت کا اظہار کیا ہے اس کے خلاف وہ فورینزک ویڈیوز لائے ہیں کہ اس پہ ہم جھوٹی بن جو جی چاہے کروا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت میں جج نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، وہ جج بھی مریم نواز کا جاننے والا تھا، نواز شریف کا، کہ جھوٹا فون جو اس وقت تک ایجاد ہی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا اس کی وہ اس سے ٹائپ کروا کے اس کو چیز دے دی تھی، تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، یار اتنا بڑا جھوٹ، یہ فون تو ابھی تک مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے، اس وقت تک آیا ہی نہیں تھا، یہ ابھی سے اس کو لیا پرانی ڈیٹ میں قطری شہزادے سے خط لکھوا لیا، ایسے ایسے جھوٹ جو جی چاہے یہ ایویڈنس پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو فتح ہے وہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں وہ پی ٹی آئی کے نام پہ ہے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ کس سے وابستہ ہیں، لوگ کس کو پیار کرتے ہیں، کس کی قیادت کو چاہتے ہیں، وہ نام ہے عمران خان۔ اور سہیل آفریدی اس کا ایک سپاہی ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو سہیل سے محبت ہے یہ عمران سے محبت ہے، اور یہ جو عمران سے محبت ہے یہ پاکستان سے محبت ہے۔ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ آج جلسہ نہ بھی ہونے دیں، جو بھی حالات ہوں، ہم نے اس کو میڈیا بیٹل گراؤنڈ بنا دیا ہے ان کے اگینسٹ، اور اس میں پی ٹی آئی اس کا سوشل میڈیا کامیاب ہے، لگا ہوا ہے۔ ایک طارق متین صاحب ہیں، میں ان کی، وہ بہت اچھا رپورٹر ہیں، میں ان کی رپورٹنگ دیکھ رہا تھا، ایک ایک پہلو سے اس کا جائزہ لے کے پیش کر رہے تھے۔ دیکھو یہ جس جنریشن سے لڑ بیٹھے ہیں وہ یہ ان سے جیت نہیں سکتے۔ ان کی ذہانت، ان کی سپیڈ جو ہے نا، وہ بڑی لیزر سپیڈ سے سوچتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ تم نے جو ظلم کر سکتے تھے وہ کر لیا، لیکن تم بچ نہیں سکو گے۔ اب 8 فروری کا انتظار ہے، اس پہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سب کو اسی انداز سے آگے نکلنا چاہیے، اتنے بڑے پیمانے پہ نکلنا چاہیے۔ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ نکلتے ہیں تو پھر یہ بے بس ہو جاتے ہیں، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی یہاں پہ کتنے لوگوں کو قید کر سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ یہی میں اپنے اہل لاہور سے کہتا ہوں، اہل پنجاب سے کہتا ہوں، اہل بلوچستان سے کہتا ہوں، کے پی کے جوانوں سے کہتا ہوں، جب بھی نکلو ایمان سے، حسین کے ایمان کے ساتھ نکلو، بڑی تعداد میں نکلو۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔